अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों। आज की वीडियो उस ज़माने के मुतालिक है जब आज के गैस के चूल्हों की जगह लकड़ी जलाने और कोयला जलाने के लिए चूल्हे और अंगीठियाँ इस्तेमाल की जाती थी। ये मज़मून जनाब जमील अख्तर साहब का है, जिसमें हम अपने यादें भी शामिल करते रहेंगे। चूल्हे के मुतालिक कई कहावतें भी हैं। चूल्हे में डालो, भाड़ में झोंको, भाड़ में जाए। इन दिनों जब लोगों के घरों में चूल्हा नहीं जलता तो वो सड़कों पर टायर जलाने लगते हैं। टायर पर गाड़ी तो चल सकती है, लेकिन खाना नहीं पक सकता। आज के दौर में खाना पकाने के लिए गैस, बिजली या तेल चाहिए, मगर हमारे बचपन और 1955 में ऐसा नहीं था। बचपन में हमारे घर में लकड़ी जलती थी। गली के नुक्कड़ पर एक टाल था, जिसे अब्बा हर पहली को पैसे दे आते और टाल वाला हमारे सहन के एक कोने में 5 पन लकड़ी डाल जाता था। लकड़ी का घर के फर्द की तरह ख्याल रखा जाता था। आसमान पर बादल देखते ही इस पर तुरपाल डाल दी जाती थी। इन दिनों लोग सियासत और महंगाई की बातें नहीं करते थे, बल्कि गुफ्तगू का मौजू ये होता था कि किस टाल पर सूखी लकड़ी मिलती है। गीली लकड़ी की सज़ा पूरे घर को भुगतनी पड़ती थी। धुआं बावर्ची खाने से निकलकर बरामदे से होता हुआ सारे कमरों में फैल जाता था और इसकी जलन और चुभन से आँखों से पानी बहने लगता था। इस ज़माने में सबसे मुश्किल काम सुबह के वक्त चूल्हा जलाने का था। चूल्हा जलाना एक आर्ट था। बाज़ औक़ात आग जलाने के लिए मिट्टी का तेल की भी ज़रूरत पड़ जाती थी। सुबह आग जलाने के बाद रात के खाने तक चूल्हे को रोशन रखा जाता था। जब कुछ पक नहीं रहा होता था तो सुलगती लकड़ियों को राख से ढाँप कर आग को महफूज कर दिया जाता था। एक और चूल्हा जलाने के आर्ट में एक लोहे की पाइप सा इस्तेमाल होता था, जिसे फूंकनी कहते थे। जब आग को सुलगाना होता था तो उस पाइप से उस पे मुंह के ज़रिए फूंकें मारी जाती थी, जिससे धुआं उठता था, जो फूंकनी मारने वाले की आँखों से आंसुओं को रवा कर देता था। फूंकनी इसलिए इस्तेमाल की जाती थी ताकि अपने चेहरे और आँखों को चूल्हे से या आग से दूर रखा जाए। इसके अलावा हमारे घर में अंगीठी इस्तेमाल होती थी, जिसमें कोयला इस्तेमाल करते थे। ये कोयला हमारे घर में एक बोरी की सूरत में आता था और ये बोरी घर में बने हुए सहन में एक टैंक के अंदर डाल दी जाती थी, जिसके नीचे एक मौका या सुराख होता था, जिसके ज़रिए हम इस्तेमाल के लिए कोयला निकालते थे और ऊपर से उस हौदी या टैंक को बारिश और धूप से बचाया जाता था। इस ज़माने में हर घर के बावर्ची खाने की दीवारें धुएं से स्याह होती थी। धुएं की जलन और कालख से बचने के लिए अक्सर घरों में सहन के एक कोने में ओपन एयर चूल्हा होता था। बारिश
اور شدید سردی کے علاوہ کھانے پکانے کا زیادہ تر کام صحن میں ہی ہوتا تھا۔ پھر انہی دنوں ہمارے ٹال والے نے لکڑی کا کوئلہ بھی رکھنا شروع کر دیا اور ہم بھی کوئلے کی ایک انگیٹھی لے آئے۔ کوئلے پر کھانا پکانا نسبتاً آسان اور صاف ستھرا تھا، مگر وہ لکڑی سے دگنا مہنگا تھا۔ چنانچہ ہمارے ہاں یہ عیاشی مہینے کے شروع یا بارش کے دنوں میں ہوتی تھی۔ اسی دوران کسی نے لکڑی کے برادے کی انگیٹھی ایجاد کر ڈالی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے محلے کے تقریباً ہر گھر میں برادے کی انگیٹھی آ گئی۔ لکڑی کے برادے سے بھری بوریاں آرا مشینوں سے سستے داموں مل جاتی تھی۔ برادے کی انگیٹھی سلگانا آسان تھا اور جب آگ کی ضرورت نہیں ہوتی تو اسے ڈھانپ دیا جاتا، جس سے آگ محفوظ ہو جاتی تھی اور ڈھکن اٹھاتے ہی چولہا دوبارہ روشن ہو جاتا تھا۔ ہمارے گھر میں برادے کے بعد مٹی کے تیل کا اسٹوو کا دور آیا۔ اس کی آنچ تو تیز تھی، مگر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس میں ہوا بھرنی پڑتی تھی۔ کھانا تو جلد پک جاتا تھا، مگر اسٹوو اتنا زیادہ شور کرتا تھا کہ سر میں درد ہو جاتا تھا۔ چنانچہ ہمارے ہاں اسٹوو کا استعمال محدود ہی رہا اور اسے کبھی کبھار ایک اضافی چولہے کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا۔ ہماری نانی کے ہاں البتہ اسٹوو بڑی پابندی سے استعمال ہوتا۔ ہم نے تو انگیٹھی کے بعد مٹی کے تیل کا اسٹوو والا چولہا یہ استعمال نہیں کیا، مگر دوسرا چولہا جو اس کے بعد آیا، جو بتی والا چولہا کہلاتا تھا، جس کے اندر لالٹین کی طرح کی بتی یا کپڑا ڈلا ہوا ہوتا تھا، جو نیچے اس کے ٹینک پہ مٹی کے تیل میں بھیگ جاتا تھا۔ یورپ کے صنعتی انقلاب کی طرح ہمارے باورچی خانوں میں ایک بڑا انقلاب مٹی کے تیل کے چولہوں کے ذریعے آیا۔ یہ منفرد ٹیکنالوجی کے چولہے تھے جن میں لالٹین جیسی بتیاں جلتی تھیں۔ ہمارے گھر میں آنے والا پہلا چولہا 16 بتیوں کا تھا۔ اس کے بعد ہم نے 20 اور پھر 24 بتیوں کے چولہے بھی خریدے۔ بتیوں کے چولہے میں خوبی یہ تھی کہ انہیں جلانا آسان تھا، ان کی آنچ زیادہ تھی، دھواں نہیں تھا، زیادہ دیکھ بھال کی ضرورت نہیں تھی، سب سے بڑھ کر یہ کہ مٹی کے تیل کی قیمت کم تھی اور اس پر کھانا پکانا سستا پڑتا تھا۔ اس زمانے کے حکمران مٹی کے تیل پر سبسڈی دیتے تھے تاکہ غریب اور متوسط طبقے کا چولہا جلتا رہے۔ جب میں نے ملازمت شروع کی تو ہمارے شہر میں گیس سلنڈروں کے فراہم کے لیے ایک کمپنی کا دفتر کھولا۔ غالباً یہ پہلی گیس کمپنی برشن کے نام سے تھی۔ میں نے بھی بڑی سفارشوں کے ساتھ 1500 میں ایک کنیکشن خریدا اور ہمارے گھر میں گیس کا چولہا آ گیا۔ لیکن سلنڈر آسانی سے نہیں ملتا تھا، کبھی کبھی تو مہینوں کا وقفہ آ جاتا تھا۔ چنانچہ ہمارے ہاں گیس اور تیل کے چولہے ایک ساتھ استعمال میں رہے۔ 1975 تک بھی نارتھ ناظم آباد کے کچھ بلاک میں لوگ سلنڈر والی گیس ہی یعنی برشین گیس استعمال کیا کرتے تھے، جبکہ شہر کے علاقوں پاکستان چوک، بنس روڈ وغیرہ میں اس وقت سوئی گیس کا استعمال عام ہو چکا تھا۔ چند سال کے بعد ہمارے شہر میں گیس کی پائپ لائن بچھ گئی۔ میں نے ایک بینک سے قرض لے کر رشوت دی اور اپنے گھر میں گیس لگوائی۔ جب ہم امریکہ آ رہے تھے تو ہمارے کچن میں 4 چولہوں والا رینج کام کر رہا تھا۔ آتے ہوئے میں نے گھر
اپنے بھائی کے حوالے کیا تو اس نے بڑے اعتماد سے کہا تھا کہ کچھ سال بعد جب آپ یہاں آئیں گے تو کچن میں شمسی توانائی یا کسی اور ٹیکنالوجی کا چولہا جل رہا ہوگا۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستان تیزی سے معاشی ترقی کر رہا تھا اور نت نئی ٹیکنالوجی متعارف ہو رہی تھی۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ بڑا بول ہمیں مہنگا پڑے گا اور واپس ہمیں ان لکڑی کے اور کوئلوں کی چولہوں کی طرف واپس آنا پڑے گا۔ مگر پھر کچھ ہی عرصے میں سب کچھ بدلنے لگا اور جب بھی فون پر میری بھائی سے بات ہوتی تو وہ پریشانی سے کہتا کہ گیس کا پریشر بہت کم ہے یا وہ آ ہی نہیں رہی۔ کھانا پکانا مشکل ہو گیا۔ پھر ایک روز اس نے بتایا کہ گھر کے پرانے اسٹور سے تیل کا چولہا مل گیا ہے مگر اس کی بتیاں نہیں مل رہی۔ پھر کسی طرح وہ اسے جلانے میں کامیاب ہو گیا لیکن مسئلہ پھر بھی موجود رہا۔ اس کا کہنا تھا کہ تیل بہت مہنگا ہے اور آسانی سے ملتا بھی نہیں ہے۔ پھر پچھلے مہینے بھائی نے بتایا کہ اس کوئلے کی انگیٹھی مل گئی ہے اور وہ شہر سے کئی میل باہر ایک قصبے سے کوئلے کی ایک بوری بھی خرید لایا ہے، مگر اس کا کہنا تھا کہ مہنگا کوئلہ خریدنے اور اتنی دور سے لانے کے لیے اس کے پاس استطاعت ہے اور نہ ہی وقت ہے۔ آج کل ایک کوئلے کی قیمت 1 کلو کا کوئلہ 100 روپے کے حساب سے بازار میں دستیاب ہے۔ پچھلے ہفتے جب بھائی سے بات ہوئی تو وہ بہت خوش تھا۔ کہہ رہا تھا کہ پکانے کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ ہماری کالونی کے ایک خالی پلاٹ پر لکڑی کا ٹال کھل گیا ہے۔ میں وہاں 1 من سوکھی لکڑی لے آیا ہوں اور صحن کے کونے میں سیمنٹ کا پختہ چولہا بھی بنوا لیا ہے۔ پھر وہ افسردگی سے بولا کہ وقت ہمیں پیچھے لے جا رہا ہے۔ میں چپ رہا اور یہ نہ کہہ سکا کہ وقت تو ہمیشہ آگے بڑھتا ہے، اس کے ساتھ چلنے یا پیچھے جانے کا فیصلہ ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ شکریہ۔